नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। कल हमने अल्लाह की तौफ़ीक से सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 257 से सबक को शुरू किया था और इस आयत करीमा के पहले इससे इस आयत करीमा के छोटे से टुकड़े अल्लाहु वलियुल्लज़ी आमनु, इसी पर हम अपनी बात को मुकम्मल कर सके थे। तो इसी आयत करीमा का अगला हिस्सा है, उसको लेकर आगे चलते हैं। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। कि ईमान वालों का कारसाज अल्लाह है और वो उन्हें तरीकियों से निकाल कर नूर की तरफ ले जाता है, और जो लोग काफिर हैं उनके हमायती शैतान हैं और वो उन्हें रोशनी से निकाल कर बातिल की तरीकियों की तरफ ले जाते हैं, और यही लोग जहन्नमी हैं और उसमें हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। तो अल्लाह करीम ने ईमान वालों से अपनी दोस्ती का इजहार करने के बाद ये इरशाद फरमाया कि वही ज़ात है जो तुमको कुफर की तरीकियों से निकाल कर ईमान के नूर की तरफ ले जाती है। यहाँ अल्लाह करीम ने आयत करीमा के इस हिस्से में ये बात इंसान को समझाई कि ईमान की दौलत का मिल जाना ये भी अल्लाह की मर्ज़ी से है, अल्लाह की मर्ज़ी से है, अल्लाह की चाहत से है। कि अल्लाह करीम ने यहाँ ये दावा किया ना कि वही है कौन, अल्लाह जो मोमिनों का कारसाज है, और वो क्या करता है कि कुफर के तरीक और कुफर की जुल्मत से निकाल कर उनको ईमान के नूर की तरफ ले जाता है। तो यहाँ ईमान की तरफ लेकर जाने को अल्लाह करीम ने अपनी ज़ात के साथ निस्बत दी कि जो साहिब ईमान हो गया उसके पीछे जो अल्लाह का मंशा था, अल्लाह की चाहत थी, अल्लाह की मर्जी थी। और साथ ही ये फरमाया कि जो लोग काफिर हैं कि जिन्होंने मेरे और मेरे रसूलों की बात मानने से इनकार कर दिया, तो हकीकत में वो शैतान के हमायती हैं, शैतान के साथी हैं। तो शैतान जो है उनको हक की रोशनी से निकाल कर बातिल की तरीकी की तरफ ले जाता है। यानी कि मैंने अर्ज़ की थी ना जैसे आपसे कि इस कायनात में दो किस्म की ताकतें जो हैं वो काम कर रही हैं। एक ताकत है रहमान की, एक ताकत है शैतान की, और दोनों ही ताकतें इंसान पर जो है ना अपना असर छोड़ती हैं, याद रखिएगा। अब इंसान जो है उसका जो सोच का अंदाज है, उसका जो तहय्युल है, उसकी जो चाहत है, उसका जो रुझान है, उसके मुताबिक जो है उसको फिर साथ मिल जाता है। अगर बंदे के अंदर दीन के साथ या नेक और अच्छे अमाल के साथ बंदे का रुझान होगा तो अल्लाह करीम ऐसे बंदे को फिर थाम लेता है और उसको पकड़ कर सिराते मुस्तकीम पर डाल देता है। और जिस बंदे का रुझान जो है वो पलीद कामों की तरफ होगा और जिस पर वो गलबा पा चुका, जो उसका ज़मीर उसके साथ चला आता है, जिसको मैंने कहा था कि वो मुवक्कल
کہہ لیں اس کو، اس کے ساتھ جو اللہ کریم نے ہمزاد لگا رکھا ہے، شیطان ہمزاد، وہ اس پر اگر بھاری آ جاتا ہے، اس پر قابو پا لیتا ہے، تو اس کے رجحانات اگر برائی کی طرف چلے جاتے ہیں تو ایسے شخص کو شیطان قابو کر لیتا ہے۔ اور اگر رحمان کسی کا دامن تھام لے تو اللہ اس کو باطل کی طریقیوں سے نکال کر اس کو ایمان کا نور عطا کر دیتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ مولا مجھے عمر عطا کر دے۔ مجھے عمر بن حشام ابو جہل کا نام تھا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوسرے ساتھی، تو اللہ نے ان دونوں میں سے ایک کو مانگا اللہ کریم سے۔ اب وہ بھی جان کا دشمن تھا اور یہ بھی جان کے دشمن تھے، دونوں ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن تقدیر کا فیصلہ تھا، اللہ نے چاہا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قتل کے ارادے سے ننگی تلوار لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، اللہ نے چاہا تو ان کو ایمان کی دولت سے لبریز کر دیا۔ لیکن یہ بے سبب نہیں ہوتا، بے سبب ابو جہل کے دروازے پر سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پر اگر کسی کو دعوت دی نا ایمان کی، سب سے زیادہ سرداروں میں تو وہ ابو جہل کو دی۔ عرب کا ایک رواج تھا کہ اگر عرب کے رواج کے مطابق کوئی بارش تیز ہو، آندھی تیز ہو، تو اس ماحول میں اگر کوئی بندہ کسی کے در پر آتا تو کوئی بھی سوال کرتا تو وہ گھر والا اس کو خالی ہاتھ کبھی نہ لوٹاتا، ہر صورت اس کی جو خواہش اس کو پوری کرتا، جو بھی مانگتا اس کو دیتے، یہ رواج تھا عرب میں۔ ایک دن بڑا زور کا آندھی اور جھکڑ چل رہا تھا، بارش ہو رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور سیدھا ابو جہل کے دروازے پر جا کر دروازہ ناک کیا، کھڑکایا درگال، تو ابو جہل نے کہا کہ اس وقت رات کے وقت اس طریقے میں اتنے زور کی بارش اور آندھی میں کون آ گیا؟ تو جب اس نے دروازہ کھولا تو آگے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے، تو دیکھ کر ششدر رہ گیا، دیکھ کر ششدر رہ گیا، تو کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آیا ہے، کیا چاہتا ہے؟ تو آپ نے مسکرا کر کہا کہ اے عمر بن خشام، میں تمہیں دین کی طرف دعوت دینے کے لیے آیا، ایمان قبول کر لے۔ لیکن بدبختی تھی نا، وہ رسم و رواج ہونے کے باوجود اس نے ایمان لانے سے انکار کر دی۔ اور دوسری طرف عمر بن خطاب ہیں، اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، بہن ان کی مسلمان ہو چکی ہے، وہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، کچھ آیتیں کریمہ کانوں میں پڑی تو جوش جو تھا نا، جو دبا ہوا تھا اندر، وہ باہر نکل آیا۔ پہلے بہن کو مارنے کے لیے لپ گئے، پھر کہا مجھے بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی۔ جب سنا تو دل کی حالت بدل گئی، لیکن ابھی کفر کا غلبہ تھا، تو کہنے لگے آج تو میں معاملہ ہی ختم کر دوں گا، جس بندے نے میرے گھر میں آ کر میرا مطلب میرے لوگوں، میرے خاندان کے لوگوں کا مذہب خراب کر دیا، اب میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور ننگی تلوار لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب آئے، سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ننگی تلوار لے کر جب اندر آئے تو صحابی جو بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے ٹھٹھمر گئے، اور جلال بھی بڑا تھا عمر بن خطاب کا، اور لڑاکے تھے، لوگ ڈرتے تھے ان سے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پر نگاہ پڑی اور پوچھا کہ عمر کیسے آئے ہو، صحابہ کو کہا کہ تم اطمینان رکھو، بے شک اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، لیکن اللہ جانتا تھا اور اللہ کا رسول تو جانتا تھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ عمر کیسے آئے؟ جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی اور آنکھیں دو چار ہوئیں تو تلوار ہاتھ سے گر گئی، تلوار اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا۔ تو جس کا دامن تھام لے اللہ کریم وہ عمر بن خطاب بن جاتا ہے، اور جس کا دامن شیطان تھام لے وہ عمر بن خشام ابو جہل بن جاتا ہے۔ تو یہ فیصلے پھر بھی اللہ کریم ہی کرتا ہے، اللہ کریم ہی، لیکن انسان کے رجحانات کو دیکھ کر، انسان کے رجحانات کو بن مانگے تو ماں بھی دودھ نہیں پلاتی، بن مانگے تو ماں بھی بچے کو دودھ نہیں پلاتی۔ لیکن یہ بات اللہ کریم نے یقدہ کھول دیا کہ جو ایمان کا نور حاصل کیے ہوئے ہے وہ یاد رکھے کہ ان کو نور میں نے عطا کیا ہے، ان کو ایمان کا نور
میں نے عطا کیا ہے۔ پھر اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ جو طریقیوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، طاغوت کے، شیطان کے ساتھی جو ہیں، یہی لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے اللہ کے ارشاد فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم رب الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی ابراہیم سے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا؟ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو جواباً وہ کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب کی طرف سے نکال دے۔ سو وہ کافر دہشت زدہ ہو گیا اور اللہ ظالم قوم کو حق کی راہ نہیں دکھاتا۔ تو اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جو مناظرہ ہوا تھا اس کا ذکر فرمایا، اور یہ غالباً یہ واقعہ جو تھا یہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے بعد جو ہے نا پیش آیا کہ قحط پڑ گیا، کہتے ہیں کہ قحط پڑ گیا، تو لوگ جو تھے پھر وہ بادشاہ حاکم وقت کے پاس وہ نا اپنا اناج لینے کے لیے جاتے رہے، علاقے میں قحط پڑ گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بھی اس بدبخت کے ساتھ پاس جو ہے نا غلے کی غرض سے حاضر ہوئے، تو اس نے آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ مناظرہ کرنا شروع کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس اللہ کو مانتا ہوں جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو کہنے لگا یہ کون سا بڑا کام ہے، یہ کون سا بڑا کام ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے دو ایسے بندے منگوائے جن کو سزائے موت کا حکم دے چکا تھا، ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو قتل کروا دیا۔ انہوں نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، کسی کو زندگی دے دوں، کسی کو موت دے دوں۔ اور یہ بھی ایک بونڈا قسم کا اس کی دلیل تھی کہ اس نے کسی کو پیدا تو زندگی دینے کا مطلب ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں تو اس کو پیدا کر کے کھڑا کر دیا، یہ کام تو کوئی کائنات میں کر۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس پر بحث نہیں کی، اس دلیل پر بحث دوسری دلیل لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کر، میرا رب جو ہے وہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اب تو اگر کہتا ہے کہ میں رب ہوں، میں خدا ہوں، تو تو پھر ایسا کرنا کہ تو مغرب میں سے سورج نکال کر باہر لے آ۔ تو جب یہ بات کی نا ابراہیم علیہ السلام نے تو وہ ٹھٹھمر گیا۔ اب یہ اس کے بس میں نہ تھا، کائنات ارض و سما کے جتنے بھی طاقتور سارے کے سارے مل جائیں وہ سورج کو اپنی جگہ سے ہلا، سورج اللہ کے حکم سے چلتا، تو وہ ٹھٹھمر گیا اور خوف زدہ ہو گیا۔ تو اللہ کہتا ہے سو وہ کافر دہشت زدہ ہو گیا اور اللہ ظالم قوم کو حق کی راہ سے نہیں دکھا۔ کبھی بھی حق راہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جو ظالم بن گئے، اللہ کہتا ہے پھر میں کبھی ان کو حق کی راہ نہیں دکھاتا۔ تو جب یہ معاملہ ہو گیا تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اناج بھی نہ دیا۔ آگے روایت میں آتا ہے کہ اس نے اناج بھی نہ دیا اور نکال دیا اپنے دربار سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب واپس پلٹے تو سوچا کہ اب میں گھر جاؤں گا تو کیا کہوں گا بیوی کو، تو آپ نے رستے میں سے انہی بوریوں میں سے ریت وغیرہ جو تھی نا وہ بھر لی اور چپکے سے جا کر اپنے گھر میں جا کر رکھ دی۔ رات کا وقت تھا، چلے کے رکھ دی۔ صبح جب اٹھے تو دیکھا بیوی جو تھی وہ کھانا بنا رہی تھی، کھانا بنا رہی تھی۔ آپ نے جب دیکھا تو پوچھا یہ اناج کہاں سے آیا؟ وہ مسکرا کر کہنے لگی مجھ سے کیا پوچھتے ہیں، جو رات کو آپ لے کر آئے ہیں اسی میں سے میں پکا رہی ہوں، اسی میں سے۔ تو اللہ کریم جو ہوتا ہے نا، یاد رکھیے گا، وہ مسبب الاسباب ہے۔ تو یہاں وہاں نمرود نے آپ کو نہیں دیا تو وہاں ساری کائنات کے پالنے والے نے آپ کی لاج رکھ لی تو آپ کو اناج مہیا کر دیا۔ اسی طرح اللہ کریم آگے بیان فرماتے ہیں
کہ او کالذین مر علی قریۃ وہی حاویۃ علی عروشہا قال انی یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثتم 100 عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیات للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین لہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اسی طرح دوسرا واقعہ بیان فرمایا، اس شخص کو نہیں دیکھا آپ نے جو ایک بستی پر سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی ہوئی تھی، یعنی تباہ و برباد ہو چکی تھی وہ بستی، تو اس نے کہا کہ اللہ اس کے موت کے بعد اسے کیسا زندہ فرمائے گا کہ یہ اجڑی ہی بستی کبھی کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ اس کو آباد کیا جائے گا، یہ کیسے آباد ہوگی؟ اللہ نے اسے 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اسے زندہ کیا، تو زندہ کرنے کے بعد اس سے پوچھا تو یہاں کتنی دیر ٹھہرا؟ تو انہوں نے کہا کہ 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو 100 برس یہاں پڑا رہا، 100 سال تو یہاں پڑا رہا، بس تو اپنے کھانے اور پینے کو دیکھ، وہ متغیر بھی نہیں ہوئی، یعنی کھانے پینے کی چیز جو ہے وہ اپنی سی حالت میں پڑی ہیں، اور اپنے گدھے کی طرف نظر کر کہ جس کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں رہیں، اور یہ اس لیے کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے اپنی نشانی بنا دیں، اور ہڈیوں کی طرف دیکھ ہم انہیں کیسے جنبش دیتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ اس پر خوب آشکار ہو گیا تو بول اٹھا، میں جان گیا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا فلسطین کی کسی بستی کی طرف سے، فلسطین کے علاقے سے، تو بخت نصر جو ایران کا بادشاہ تھا نا، اس نے جب فلسطین پر حملہ کیا تو اس نے تیغ و تیغ کر دیا، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا، بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی۔ تو جب حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو بستیوں کو گرے ہوئے برباد ہوئے دیکھا تو کھڑے ہو گئے، ہڈیاں بسیدہ پڑی ہوئی تھی لوگوں کی، تو اس ذہن میں خیال آیا کہ ان کو کیسے اللہ کریم دوبارہ آباد کرے گا، ان بستیوں کو کیسے آباد کرے گا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں، انجیر تھی اور کچھ پینے کے لیے بھی تھا، انگور کا پیالہ تھا، کچھ اس طرح کی چیزیں، اور آپ گدھے پر سوار تھے۔ تو آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے وہاں لیٹ گئے، تو اللہ کریم نے آپ کو عارضی موت جو تھی نا وہ دے دی، اور 100 سال تک آپ وہاں سوئے رہے، اور 100 سال کے بعد جب اٹھے تو اٹھتے ہی اللہ کریم نے یہ سوال کیا کہ اے عزیر علیہ السلام اب بتا تو کتنی دیر یہاں تک پڑا رہا؟ تو جب انہوں نے دیکھا اٹھ کر کہ وہ ظہر کے وقت لیٹے ہوں گے تو عصر کا ٹائم ہو گیا، یہاں اندھیرا ہونے والا تھا، تو کہنے لگے کہ میں 1 دن رکا ہوں یہاں، دن کا یا کچھ حصہ رکا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں عزیر، تو 100 سال یہاں پر پڑا رہا۔ کتنے سال؟ 100 سال تو یہاں پر پڑا رہا۔ ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو تو دیکھ، وہ انجیر کی ٹوکری اور وہ انگور کا پیالہ جو رس تھا کہ وہ بالکل صحیح سلامت تھی، جیسے ابھی تازہ نکالا ہو نا جوس، ویسے پڑا تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا آپ اپنے گدھے کی طرف دیکھ کہ اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ بھی بسیدہ ہو چکی ہیں۔ تو جب گدھے کی طرف دیکھا تو اس کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا، وہ بھی ہڈیاں بکھری پڑی ہوئی تھیں۔ تب اللہ نے فرمایا اب دیکھ میں کیسے ان ہڈیوں کو اکٹھا کرتا ہوں اور کیسے ان کو گوشت کا لباس پہناتا ہوں۔ تو جب اللہ کریم نے حکم دیا تو وہ گدھے کی جتنی ہڈیاں تھیں وہ جڑیں، ان پر پھر گوشت چڑھا اور وہ زندہ سلامت گدھا کھڑا ہو گیا۔ جب وہ کھڑا ہو گیا تو عزیر علیہ السلام اس پر بیٹھے اور اپنا شہر کی طرف جو ہے نا سفر شروع کر دیا۔ جب وہ شہر میں پہنچے تو وہاں بہت بڑی بستی آباد تھی، یعنی کہ 100 سال کے اندر اللہ کریم نے یہ نظام یہ قائم کیا کہ وہاں پر کسی بادشاہ کا گزر ہوا
اس نے وہ جگہ دیکھی تو اس نے وہاں پر اس جگہ کو دوبارہ تعمیر کیا، وہاں پر ایک پوری قوم جو تھی آباد ہو گئی، اور جو بچے کچھ لوگ تھے وہ بھی اس قوم کے ساتھ وہیں پر آباد ہو گئے۔ تو 100 سال تک جب حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کریم نے وہاں رکھا تو لوگوں کی نظر سے پوشیدہ رکھا، یعنی کہ وہاں پڑے رہے، لوگ آتے جاتے رہے لیکن ان کو وہ نظر نہیں آئے۔ تو 100 سال کے بعد جب آپ کو زندگی دی تو آپ وہاں سے نکل کر جب وہاں پہنچے تو جا کر پوچھنا شروع کر دیا کہ یہاں عزیر رہا کرتا تھا، اس کا مکان کون سا؟ تو کسی نے نشاندہی کی کہ وہ مکان ہوتا تھا کبھی عزیر کا۔ تو جب آپ وہاں پر پہنچے تو وہاں ایک نبینہ بڑھیا تھی جو آپ کی بیوی کی اور آپ کی خدمت کیا کرتی تھی، آپ کی گھر میں کام کاج کرنے والی۔ تو اس نے آپ کو دیکھا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے کہا ہاں یہ عزیر کا مکان ہے۔ تو انہوں نے مفقود ہوئے 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، پتہ ہی نہیں، ان کی خیر خبر ہی نہیں ہے وہ کہاں پر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو تو گئے زمانہ ہو گیا، 100 سال ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھے 100 سال مردہ رکھا اور پھر دوبارہ زندہ کیا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام مستجاب دعا تھے، یعنی کہ نبی ہوتا ہے نا، جو نبی کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، کہ وہ جو دعا کرتے تھے وہ قبول ہو جاتی تھی، وہ نبی تھے اللہ کے۔ آپ دعا کیجیے میں بینا ہو جاؤں، مجھے اللہ کریم نظر عطا کر دے۔ تو آپ نے اس کو دیکھا اور دعا فرمائی تو وہ بینا ہو گئی، اللہ کریم نے اس کی بینائی لٹا دی۔ پھر وہ بوڑھی ہو چکی تھی، اس کی ٹانگیں جڑ چکی تھیں، وہ سیدھی کھڑی بھی نہ ہو سکتی تھی، یعنی کہ 100 سال اگر وہ ان کی عمر لگائیں تو 20-25 سال پہلے بھی اس کی زندگی ہوگی، 125 سال کی بڑھیا۔ تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ کھڑی ہو جا سیدھی، تو اس کی ساری ٹانگیں، بازو، ہر شے سیدھی ہوگی جیسے جوان عورت کی ہوتی۔ تو جب ان کو کھڑا کیا وہ کھڑی ہو گئی تو انہوں نے یقین کر لیا، جب دیکھا تو وہی عزیر علیہ السلام تھے جوانی کی عمر میں۔ تو ان کو دیکھ گئی، پہچان گئی، تو وہ ان کو اس پرانے محلے میں، اسرائیل کے محلے میں لے گئی جہاں پر مجلس لگی ہوئی تھی، اور آپ کا بیٹا اور آپ کا پوتا بھی وہاں بیٹھے تھے، حضرت عزیر علیہ السلام کا، اور آپ کے پوتے بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ کے پوتے بھی، یعنی کہ سمجھ لینا کہ عزیر علیہ السلام کا بیٹا ہوگا، 25-30 سال کی عمر میں شادی ہوئی، ان کا جو بیٹا ہوگا وہ بھی 70 سال کا ہو چکا تھا۔ تو جب وہاں پہنچے تو بڑھیا نے شور مچانا شروع کر دیا کہ حضرت عزیر تشریف لے آئے، حضرت عزیر تشریف لے آئے۔ تو اہل مجلس نے ان کو جھٹلایا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، 100 سال ہو گئے ان کو دنیا سے گئے ہوئے، عزیر کیسے آ سکتے ہیں؟ تو وہ جوان تھے حضرت عزیر علیہ السلام، جس عمر میں لیٹے تھے اسی عمر میں اللہ کریم نے ان کو اٹھایا۔ تو اللہ نے کہا تھا نا کہ میں تمہیں نشانی بنا دوں گا لوگوں کے لیے، تو یہ نشانی بنا دیا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ 100 سال کے بعد اگر میں اسی حالت میں دوبارہ آ جاؤں تو کون مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا۔ تو جب انہوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا تو ایک بیٹے نے، آپ کے بیٹے نے کہا کہ میرے جو والد گرامی تھے ان کے شانوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال بنا ہوا تھا، چاند بنا ہوا تھا، جیسے وہ نشان نہیں ہوتے بچوں کو چاند گرہن وغیرہ کے، ویسے نشان تھا چاند کا، چاند بنا ہوا تھا بالوں کا۔ تو جب انہوں نے جسم مبارک کھول کر دکھایا تو وہ چاند وہاں موجود تھا۔ پھر آپ نے تورات کی تلاوت کی، جب تورات کی تلاوت کی تو ان میں سے ایک بندہ تھا، وہ کہنے لگا کہ ٹھہر جو، میرے والد نے ایک بہت پرانا نسخہ جو ہے نا وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے، کہیں چھپا کر رکھا ہوتا۔ بخت نصر نے جب تتار کیا نا تو انہوں نے وہ چھپا دیا کہیں پر، تورات کا نسخہ ان کے لیے عقیدت، جیسے ہم قرآن کی عقیدت کرتے ہیں۔ تو وہ لے کر آیا، اس نے گھر میں سے جو ہاں دفن کیا ہوا تھا چھپایا ہوا، وہاں سے لے کر آیا۔ تو جب وہ لے کر سامنے آیا تو جو تلاوت حضرت عزیر نے کہی تھی وہی تلاوت ہو بہو وہی تورات میں لکھی تھی۔ جب ان کا موازنہ کیا گیا تو پھر انہوں نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ عزیر علیہ السلام۔ تو یہ اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا اور پھر عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ میں نے تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دی۔ تو اس سے آگے اللہ کریم نے چاہا تو کل اس مضمون کو لے کر چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔